माँ खुशी खुशी ने घर जाने की तैयारी कर रही थी। सामान गाड़ी में रखा जा रहा था, मगर अगले ही लम्हे बेटे ने ऐसी बात कही कि माँ के कदमों तले ज़मीन निकल गई। उस बदकिस्मत माँ को क्या मालूम था कि बेटे के नए घर में उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। बेटे ने कहा कि अम्मी आप यही रहें, और ये चंद अल्फाज माँ का दिल तोड़ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। माँ एक ऐसी हस्ती होती है जिसे कि औलाद जो भी चेहरा या जो भी सच्चाई या जो कुछ भी दिखाने की कोशिश करे ना, तो माँ आंखें बंद करके अपनी औलाद की बात पर यकीन कर लेती है। लेकिन औलाद ना ये बात भूल जाती है कि हम कहीं जाने अनजाने में अपनी माँ का दिल तो नहीं दुखा रहे। अपनी तरफ से ना औलाद समझ रही होती है कि हम बड़ी ही स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हम अपनी माँ को जो ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, माँ बेवकूफ़ नहीं होती है। माँ ने दुनिया की हर ऊंच नीच देखी होती है। माँ वो हस्ती होती है जो कि हमें पैदा करती है, हमें बड़ा करती है और हमें इस काबिल बनाती है कि हम दुनिया में आगे चलकर अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। और वही औलाद जब बड़ी होकर माँ को बेवकूफ़ बनाती है ना, तो अपने आप में अंदर ही अंदर हंस रही होती है कि हमने अपनी माँ को बेवकूफ़ बना दिया है। लेकिन याद रखें, औलाद कभी भी माँ को बेवकूफ़ नहीं बना सकती है। वैसे अगर माँ जानबूझकर आंखें बंद कर ले, नज़रपोशी कर ले या औलाद की गलती को जो है वो कंसिडर ना करे, तो वो एक डिफरेंट बात होती है। लेकिन अगर औलाद ये समझे ना कि भी हमने अपनी माँ को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकलवा लिया है या कुछ इस तरह की बात हो गई है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। खुदारा अपने वालिदैन का एहतराम कीजिए। अगर आपके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद हैं तो उनको एक नेमत समझकर उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि ये वक्त बड़ी ही जल्दी गुजर जाएगा और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ पछतावा ही हाथ आएगा। अब जी ये सब कुछ ना यहाँ पे बरतानिया के शहर स्लाव में रहने वाली परवीन के साथ हुआ। परवीन की उम्र इस वक्त कोई तकरीबन 80 साल के करीब है, और उसके बेटे ने भी ना उसको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया और अपने आप में समझता रहा कि मैंने जो है ना वो माँ को बड़ी ही स्मार्टली प्ले करके मैं आगे निकल गया हूँ ज़िंदगी में, मैं कामयाब हो गया हूँ। लेकिन फिर उसकी माँ परवीन बीबी ने भी उसको ऐसा सबक सिखाया कि बेटा हैरान रह गया। बरतानिया के शहर स्लाव में परवीन और उसके शौहर का एक छोटा सा मगर खूबसूरत सा घर था। बरसों की मेहनत से इन लोगों ने इस घर को बनाया, इसको ख़रीदा, इसकी मॉर्गेज पे की, दिन रात इन लोगों ने मेहनत की और ये घर इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई था। मतलब कि अगर कहें ना कि अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ कमाया था तो वो ये घर ही था। अब जी परवीन बीबी के शौहर के इंतकाल के बाद उसका एक वाहिद सहारा था उसका बेटा अरशद, जिसे कि उसने बड़ी ही मेहनत और कुर्बानियों के साथ पढ़ाया लिखाया था। अब जी अरशद की शादी आयशा के साथ हुई और परवीन बीबी भी बहुत खुश थी कि आयशा एक पाकिस्तानी लड़की थी और शुरू शुरू में ना है तो वो ब्रिटिश ही थी, यहीं की रहने वाली थी, लेकिन ये था कि एक पाकिस्तानी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, पढ़ी लिखी थी। अब जी शुरू शुरू में ना आयशा परवीन बीबी का बड़ा ही ख्याल रखा करती थी और परवीन बीबी इस बात पे बड़ी ही मुतमईन थी कि भी मेरे बेटे ने यहाँ पर रहते हुए एक इतनी अच्छी लड़की का इंतखाब किया और यहाँ पे ना उसकी ज़िंदगी उसको लग रहा था कि बड़ी ही अब आसानी के साथ गुजर जाएगी। अब इसी तरह से जी वक़्त गुज़रता गया। आयशा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार अरशद से किया कि हमें अपना एक अलहदा घर लेना चाहिए। यहाँ पे रहने वाले मोस्टली बच्चों की यही ख्वाहिश होती है या ये उनकी यही स्ट्रेटजी चलती है, जैसे ही मियाँ बीवी दोनों कमाने लगते हैं तो वो अपना घर लेकर अलहदा हो जाते हैं। अब परवीन बीबी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसका बेटा, एक इकलौता बेटा था और वो ये हरगिज़ नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उससे अलहदा हो, क्योंकि वो उसके पास जो घर था ना उसे ये था कि ये मेरे बेटे को ही पास ही जाना है, तो ये उसी की अमानत है, मतलब मेरे साथ वो यहीं पर रहे। परवीन बीबी ने शायद कभी ख्वाब में भी ना सोचा हो कि उसका बेटा अरशद उसको छोड़कर चला जाएगा। अब एक दिन क्या कि भी आयशा अंदर ही अंदर चूँकि एक अपनी गेम चला रही थी, अपने शौहर का कान वगैरह भर रही थी, सास के साथ बड़ी ही मीठी प्यारी थी, मुँह पे इनकी कभी आपस में लड़ाई नहीं हुई थी। लेकिन आयशा स्टिल चाहती थी कि भी हमारा अपना अलहदा घर हो जहाँ पे कि मैं हर चीज़ अपने मर्ज़ी के मुताबिक कर सकूँ। कल को हमारे बच्चे भी होने हैं और दिस एंड दैट बड़ी प्लानिंग्स चल रही होती है ना इंसान के दिल में, क्योंकि इंसान अपने आप को बड़ी तोप चीज़ समझता है। अब जी एक दिन ना अरशद ने घर आके अपनी माँ परवीन बीबी को ये खुशखबरी सुनाई कि अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह
ہم نے اپنا نیا فلیٹ خرید لیا ہے، برینڈ نیو فلیٹ لیا ہے۔ آج کل کے دور کے مطابق یہ جو پیارے پیارے خوبصورت سے فلیٹ ہے نا، ان میں نے اپنا ایک نیا فلیٹ لے لیا ہے۔ یہ سن کر نا اب پروین بی بی کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ اسے لگا کہ اب ہم سب ساتھ نا ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ اگلے چند ہفتوں تک گھر میں اسی بات کا چرچا رہا، باتیں ہوتی رہیں کہ نئے فلیٹ میں جا کر ہم لوگ کس طرح سے رہیں گے، فرنیچر کون سا ہوگا، پردے کس طرح کے لیے جائیں گے۔ اب جی پروین بی بی اور عائشہ بڑے ہی شوق سے سامان ترتیب دیتے رہے، پوری پلاننگز کرتے رہے کہ کہاں پہ ہم کون سی چیز کس سٹور سے لے کر رکھیں گے۔ پورے کا پورا گھر جو تھا وہ نئے گھر میں شفٹ ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا، سامان پیک ہو رہا تھا، نئے گھر میں جانے کے لیے تیاریاں ہو رہی تھیں، نئے گھر کے لیے فرنیچر خریدا جا رہا تھا، نئے پردے لیے گئے، نئے کراکری کی چیزیں لی گئیں۔ اب جہاں پہ سب لوگ اپنی اپنی چیزیں پیک کر رہے تھے نا، تو وہیں پہ پروین بی بی نے بھی نئے گھر میں لے جانے کے لیے اپنی کچھ پسندیدہ چیزیں علیحدہ رکھ لیں، اور جس میں کہ اس کے چند کپڑے تھے، اس کی کچھ یادگار تصویریں تھیں، اس کے شوہر کی تصویر اور ارشد کے بچپن کے کپڑے اور اس کی تصویریں وغیرہ، اور کچھ ایسی یادیں جو کہ وہ اپنا نا سرمایہ سمجھتی تھی پروین بی بی۔ اس نے اپنا علیحدہ سے نا ایک سوٹ کیس تیار کر لیا کہ میں اپنے ساتھ نا یہ چیزیں لے کر جاؤں گی۔ ایسے ہی دیکھتے دیکھتے جی شفٹنگ کا دن آ گیا، سامان وین میں رکھا جا رہا تھا، اور پروین بی بی نے بھی نا اپنا وہ چھوٹا سا جو بیگ تھا اٹھایا، جس میں کہ اس کے کپڑے اور باقی چیزیں تھیں نا، وہ اس نے لے جا کے بیگ جو تھا وہ وین کے قریب رکھ دیا۔ اب جی ارشد نے حیرت سے پوچھا کہ امی یہ بیگ کس کا ہے؟ اور پروین بی بی نے آگے سے کہا کہ بیٹا یہ میرا بیگ ہے۔ اب جی وہ ارشد نا چند لمحے کے لیے خاموش رہا اور پھر بولا کہ امی آپ اپنا سامان کیوں لے کر جا رہی ہیں؟ جس پر پروین بی بی نے بڑی ہی حیرانگی سے اپنے بیٹے ارشد کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیوں، میں بھی تو تم لوگوں کے ساتھ ہی جا رہی ہوں، میں یہاں پر اکیلے رہ کر کیا کروں گی؟ اب جی ارشد نے اپنی نظریں چرائیں اور اس نے کہا کہ امی فلیٹ صرف 2 بیڈ روم کا ہے، ایک ہمارا کمرہ ہوگا اور دوسرا ہمارے آنے والے بچوں کے لیے ہوگا۔ آپ یہاں اس گھر میں رہیں، آرام سے سکون سے آپ یہاں پر رہیں، ہم آپ سے ملنے کے لیے آ جایا کریں گے۔ ویسے بھی آپ کو جو ہے نا وہ آرام سکون، یعنی کہ آپ علیحدگی پسند ہیں اور آپ کو شور شرابہ اتنا پسند نہیں ہے، تو آپ سکون سے یہاں پہ اپنے گھر میں رہیں، اور ہم جو ہیں وہ ہر ویکنڈ پر آ کر آپ سے مل لیا کریں گے۔ اب جب پروین بی بی نے یہ بات سنی نا، تو اسے ایسے لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ چند لمحوں کے لیے اس کی سماعت جیسے بند ہو گئی۔ عائشہ بھی خاموش کھڑی رہی، اور پروین بی بی نے نا اپنے آپ کو سنبھالا، بڑی ہی مشکل سے اس نے اپنی مسکراہٹ بنائی اور آہستہ سے کہا کہ ہاں بیٹا تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر اس نے اپنا بیگ واپس اندر لے آئی، اور اس دن جب وین گھر سے روانہ ہوئی تو اسے پروین بی بی کو ایسا لگا جیسے اس کے وجود کا ایک حصہ بھی ساتھ چلا گیا ہو۔ پروین بی بی اپنے بیٹے کے جانے کے بعد کافی دیر تک سوچتی رہی، ساری رات اس کو نیند نہیں آئی، اور اس نے نا ایک فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی باقی کی زندگی کسی پر بوجھ بن کر نہیں گزارے گی، بس بہت ہو گیا۔ اب جی اگلے 2 مہینے گزر گئے، اور نہ تو ارشد اور نہ ہی اس کی بیوی عائشہ اس کو ملنے کے لیے واپس آئے، اور ان 2 مہینوں میں نا پروین بی بی نے اپنے آپ کو بالکل بدل دیا۔ ارشد کے گھر سے چلے جانے کے بعد پروین بی بی نے نہ تو اس کو دوبارہ کبھی فون کیا، نہ اس کے سامنے گڑ گڑائی کہ بیٹا تم مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے، نہ اس نے یہ کہا کہ مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے، آ کر مل جاؤ، یا اپنے کے لیے کسی پیسوں کا تقاضا کیا ہو۔ اب جی اس نے نا اپنے گھر کے ایک حصے کو نا کرائے پر دے دیا، کیونکہ اتنا بڑا گھر تھا، اب وہ اکیلی اس گھر میں رہ کر کیا کرتی۔ اس نے ایک پاکستانی کپل کو اپنے ساتھ وہاں پر کرائے پر رکھ لیا، اچھا خاصا کوئی تقریباً 800-900 پاؤنڈ اس کو کرایہ آنے لگ گیا بیٹھے بٹھائے، اور مقامی کمیونٹی سینٹر میں اس نے رضاکارانہ طور پہ کام شروع کر دیا تاکہ سارا دن اس کو بوریت نہ ہو اور اس کا ٹائم آسانی کے ساتھ کٹ جائے۔ وہاں پر اس کی نئی نئی سہیلیاں بن گئیں، لوگ اس کو جاننے پہچاننے لگے، اور اس کی زندگی جو تھی نا اس کو اس نے نئے سرے سے ترتیب دے دیا۔ اب جب پروین بی بی نے اپنی زندگی کو دوبارہ سے ری ڈیزائن کیا نا، تو اس کو اس وقت یہ احساس ہوا کہ وہ صرف کسی کی ماں نہیں ہے، وہ ایک مکمل انسان ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں، اور وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزار سکتی ہے۔ اب اسی طرح سے کرتے کرتے جی 2 ماہ گزر گئے، اور ان 2 ماہ کے دوران پروین بی بی اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط، پہلے سے زیادہ مطمئن
اور خوش محسوس کر رہی تھی۔ اب جی 2 ماہ کے بعد نا اچانک سے ارشد کا فون جو تھا وہ پروین بی بی کو آیا۔ اس نے کہا کہ امی اگلے ہفتے ہم نے اپنے نئے گھر کی خوشی میں گھر میں بڑی سی دعوت رکھی ہے، سب کو مدعو کیا ہے اور عائشہ کے دوست اور کچھ رشتہ دار بھی آ رہے ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ بھی آ جائیں، کھانا بنانے میں عائشہ کی مدد ہو جائے گی، سب کو آپ کی بریانی اور قورمہ پسند ہے، آپ وہ آ کر بنا لیجئے گا۔ اب جی اس کے لہجے میں نا محبت کم اور ضرورت زیادہ تھی، اندر سے یہ تھا کہ ماں آ کر کھانا بنا دے گی اور ہم لوگوں کے گیسٹ جو ہیں وہ بھول جائیں گے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ اب جی یہ جو پروین بی بی تھی نا، اس نے نرمی سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا میں آ جاؤں گی۔ اب جی دعوت کا دن آ گیا اور مقررہ وقت پر نا پروین بی بی فلیٹ پر پہنچ گئی۔ ارشد نے اپنی ماں کو نا ان 2 مہینوں میں کبھی اس بات کے لیے فون نہیں کیا تھا کہ امی آ کر ہمارا فلیٹ دیکھ جائیں یا ہمارا گھر دیکھ جائیں یا ہم لوگوں نے اس کو کیسے ڈیزائن کیا ہے آپ وہ آ کر دیکھ لیں۔ فون کیا تو صرف اور صرف اپنی ضرورت کے لیے کہ آ کر کھانا بنا دے، جیسے کہ وہ ان کی میڈ ہو۔ اب جی خیر پروین بی بی تیار شیار ہوئی اور تیار ہو کر نا وہ ارشد کے فلیٹ پہ پہنچ گئی۔ دروازہ کھلا تو ارشد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ پروین بی بی نے ایک خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھی اور اس کے ساتھ وہ اپنی 2 سہیلیوں کو بھی لے کر گئی تھی جو کہ کمیونٹی سینٹر میں اس کے ساتھ کام کرتی تھیں اور یہ اس کی نئی دوستیں تھیں۔ اب جی فلیٹ میں داخل ہوتے ہی سب مہمان جو تھے نا وہ پروین بی بی کا استقبال کرنے لگے، کیونکہ کمیونٹی سینٹر میں کام کرنے کی وجہ سے اس کی سرگرمیوں کی وجہ سے لوگ اس کو جاننے اور پہچاننے لگے تھے اور ارشد بار بار حیرت کے ساتھ پروین بی بی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ارشد بہانے کے ساتھ نا اپنی ماں پروین بی بی کو کچن میں لے گیا اور بولا کہ امی آپ کھانا کب بنانا شروع کریں گی، مہمان آنے والے ہیں۔ اس پر جی پروین بی بی مسکرائی اور اس نے کہا کہ بیٹا میں آج یہاں پہ مہمان ہوں، میں کوئی یہاں کی نوکرانی نہیں ہوں کہ میں یہاں پر آ کر کھانا بناؤں۔ اس پر جی ارشد نے پوچھا کہ کیا مطلب یہ کہ جس دن تم نے کہا تھا کہ فلیٹ میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی زندگی صرف دوسروں کی ضرورت بن کر نہیں گزاروں گی، بس بہت ہو گیا۔ ارشد کے چہرے کا رنگ اتر گیا اور پروین بی بی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا ماں کو گھر میں ایک کمرہ نہیں چاہیے ہوتا، صرف دل میں ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے، اور تمہارے نہ تو دل میں میرے لیے کوئی جگہ تھی اور نہ ہی تمہارے گھر میں میرے لیے کوئی جگہ تھی۔ اس پر نہ پروین بی بی کی آنکھیں نم ہو گئیں اور لیکن جی آگے سے ارشد نے کہا کہ امی مجھے معاف کر دیں، میں واقعی میں غلط تھا۔ اس پر پروین بی بی نے اس کو احساس دلایا کہ بیٹا تمہارے باپ کے جانے کے بعد میں نے محنت کی، مزدوری کی، یہاں پر دن رات میں نے شفٹیں لگائیں، ڈبل کام کیا کہ میرے بیٹے کو کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو، اور حتیٰ کہ تمہاری جب شادی ہو گئی تو میں نے تمہیں اپنے گھر میں رہنے دیا، کبھی تم سے کوئی کرایہ طلب نہیں کیا۔ اب اس وقت تم جس کمرے میں تم اور تمہاری بیوی رہ رہے تھے اس میں نے کرایہ دار رکھ لیے ہیں اور وہ مجھے اچھا خاصا کرایہ دے رہے ہیں، جس سے میرا خرچہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں چاہتی تو تمہیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے تم سے کرایہ بھی لے سکتی تھی، لیکن میں نے محبت کے ساتھ تمہیں اپنے گھر میں رکھا، تمہیں سب کچھ مہیا کیا اور کبھی کسی چیز کا کوئی تقاضا نہیں کیا، اور جب تم نے اپنا گھر لے لیا تو تمہارے گھر میں میرے لیے ایک کمرہ تک نہیں تھا۔ پروین بی بی نے اب جی آرام کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما اپنے بیٹے ارشد کا، چونکہ ایک ماں تھی، ماں کا دل تھا اور ماں کا دل جلدی ہی نرم ہو جاتا ہے۔ اس کو احساس دلانے کے بعد جی اب پروین بی بی نے اسے یہ کہا کہ معافی مانگنے سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنی غلطی سمجھ لے۔ اسی وقت جی اب عائشہ بھی پروین بی بی کے پاس آ گئی اور اس کی آنکھوں میں بھی شرمندگی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ امی ہم نے آپ کی قدر دیر سے جانی ہے، پلیز ہمیں معاف کر دیں۔ اس پر پروین بی بی نے ان دونوں کو گلے لگایا اور اس دن دعوت میں کھانا پروین بی بی نے نہیں بلکہ باہر سے آرڈر کر کے منگوایا گیا، لیکن ایک ٹوٹی ہوئی رشتہ داری جو تھی نا وہ دوبارہ سے جڑ گئی اور ارشد کو زندگی کا وہ سبق ملا جو کوئی کتاب نہیں سکھا سکتی تھی۔ والدین کو اپنے گھر میں جگہ دینا احسان نہیں، ان کی محبت کا قرض ادا کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے۔ اور کیا آپ کے خیال میں پروین بی بی نے اپنے بیٹے کو معاف کر کے اور اس کو دوبارہ سے جو ملنے چلی گئی اور اس کے ساتھ جو روابط اس نے استوار کر لیے، کیا یہ بالکل درست فیصلہ تھا یا کہ پروین بی بی کو اپنے بیٹے ارشد کو سزا دینی چاہیے تھی؟ اللہ تعالیٰ تمام والدین کو اس طرح کی آزمائشوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔